अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, हुसैन अंदर यासूं खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है और ईद मीलाद मसीह आप सब अजीज़ों को मुबारक हो। और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के मोमिनों को, और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आप सबको खुदावंद की तरफ से सलामती मुयस्सर हो। न सिर्फ यही बल्कि मेरी दुआ यह है कि आप इस महीने को, जो बहुत मखसूस है मसीही, इस महीने में ईद मीलाद मसीह यानी क्रिसमस को मनाते हैं, मगर सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, हुनूद में से हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या फिर बुद्धिस्ट हैं, एथीस्ट हैं, सारे के सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, ये सब, इन सब को ये मालूम है और ये वो तवक्को करते हैं कि मसीही लोग जो हैं वो इस ईद को मनाते हैं। मगर जिस तरह से हम इस ईद को मनाते हैं, ये बहुत लाजमी है कि हम बहैसियत मसीही, या जैसे कि हमारे मुसलमान बहन भाई हमें ईसाई कहते हैं, मेरे लिए दोनों अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैं हूँ ईसाई, मैं ईसा का पैरव हूँ, मैं हूँ मसीही, मैं मसीह का पैरव हूँ। वो तवक्को करते हैं हमसे, उनकी आंखें हम पर हैं कि हम इस ईद को किस तरह मनाते हैं। क्या हम सिर्फ जैसा कि आप क्रिसमस ट्री देख रहे हैं या कुछ और चीज़ें बैकग्राउंड में हैं, इन चीज़ों की सजावट करके हम इस ईद को मनाते हैं, या फिर इन सब से बालातर होकर हम उस शख्स की हम अक्कासी करते हैं अपनी जिंदगी से, जिसकी सबब से ये सब कुछ है, खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि दुनिया के लोगों से खुदावंद ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यहां पर बख्शिश जो है, खुदा की बख्शिश हमारे लिए खुदा का इकलौता बेटा यानी खुदावंद यीशु मसीह बहुत अहम है। और वो इसलिए कि वो आया हमारे लिए कुर्बान होने के लिए, वो आया हमारे लिए कुर्बान होने के लिए। तो मसीही पैगाम जो इस क्रिसमस में, इस ईद मीलाद मसीह में होनी चाहिए कि हम न सिर्फ उसकी पैदाइश, उसकी मौजज़ाना तौर पर पैदाइश के बारे में बात करें, बल्कि वो किस लिए आए इस दुनिया में, इस बारे में हम ज़रूर बात करें। और अनाजील में से जो चार अनाजील हैं, हमारे किताब मुक़द्दस में 4 इंजील हैं, उन चारों में से एक जो है वो पैदाइश से गुजर कर ख़ास तौर पर वो सीधे खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, जब वो तकरीबन 30 बरस के थे, उसी से उसका आगाज़ होता है। मैं पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी इसी से शुरू होती है। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजूंगा जो तेरी राह तैयार करेगा। वो पैगंबर जो है वो यूहन्ना, हम उसे यूहन्ना के नाम से जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जानते हैं, और यहया के नाम से जानते हैं। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख मैं
अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। बयाबान में पुकारने वाले की आवाज़ है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया या यहया आया और बयाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबे के बपतिस्मे की मनादी करता था, और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और इसी से उसका आगाज़ है। इसके फौरन बाद यीशु का बपतिस्मा और आजमाइश आता है। जो बचपन है, कैसी उसकी पैदाइश हुई, इन सब से हटकर मरकस जो है खुदा से इल्हाम ये लेता है कि खुदावंद यीशु मसीह के खिदमत से जो मामूरियत, जिस मामूरियत के लिए वो आए थे, उससे इस इंजील का आगाज़ हो। मत्ती की इंजील में हम उसका पूरा नस्बनामा पढ़ते हैं और लूका में भी उसी तरह यीशु मसीह के आबाओ अजदाद के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका नस्बनामा कैसा है। वादे के मुताबिक जो खुदावंद ने इब्राहिम से किया था, उसके मुताबिक उसकी पैदाइश के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्बनामा, इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम, पीछे की तरफ ये मुड़ता है। पहले खुदावंद यीशु मसीह, दाऊद और फिर इब्राहिम। हालांकि इब्राहिम पहले, क्योंकि उसी से वादा हुआ था, और फिर दाऊद से वादा हुआ, और फिर बाद में खुदावंद यीशु मसीह वादे के मुताबिक इस दुनिया में आए हमारी खातिर। तो यहाँ पर उनके पूरा नस्बनामा है। आप ज़रूर पहले बाब को पढ़ें मत्ती की इंजील, और फिर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। उसका बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं खुदावन का कलाम हमें ये दर्श देता है कि किस तरह उसकी पैदाइश हुई। लूका की इंजील में भी हम इसी तरह पढ़ते हैं कि उसका नस्बनामा भी यहाँ पर है। उससे पहले कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और वो उसकी पैदाइश के बारे में यहाँ पर तफसील से, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश के बारे में पूरी तरह यहाँ पर तफसील है। और उस तफसील के बाद कैसे वही मनादी खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश की बशारत के बारे में, जब जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासिरा था, वहाँ पर एक कुंवारी के पास भेजा गया जो मरियम थी। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कैसे फरिश्ते ने मरियम से कहा कि तू हामिला होगी, और वो घबरा गई कि भाई ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है, मैं तो पाक दामन हूं। भाई किसी भी पाक दामन लड़की से आप यूं जाहिर होकर कहें या रास्ते में चलते चलते कहें कि भाई आप हामिला हैं, तो मुश्किल तो है। उसके लिए ये एक झटका है, एक कंफ्यूजन, ये कैसे मुमकिन है। और फरिश्ता उनको फरमाता है कि ये खुदावंद रूह की तरफ से है, खुदावंद रूह का साया पर होगा, इसी वजह से वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद, फिर से दाऊद का तख्त उसे देगा। दाऊद चला गया, मगर दाऊद का तख्त जो वादे के मुताबिक था उसे अबद तक
ابد تک، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کی آخر نہ ہوگا، آخر نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے چاروں اناجیل کو ہم نے دھیان سے پڑھنا ہے، اس پر سوچنا ہے، کیونکہ یہ لازمی ہے ہم پر کہ اسے ہم سوچیں۔ اور پھر یوحنا کی جو انجیل ہے وہ واضح طور پر اس کی الوہیت پر اس کا مرکز ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اور پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں کہ وہ شاہد کے طور پر آیا، اور پھر جیسے کہ کلام مجسم ہوا، 14 آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ لگ بھگ 2 سال پہلے میں اسرائیل گیا تھا اور بیت لحم کو گیا، اور آپ نے وہ پروگرام پہلے سے بھی دیکھا ہوا ہے، اور بعد میں اس مہینے پھر آپ دیکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر اس مہینے کے ابتدائی میں آپ اس کو ضرور دیکھیں، اور میری دعا یہ ہے کہ خداوند آپ کو اس سے برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ کلپ۔ عزیز دوستو، خداوند کا میں شکر گزار ہوں اس سفر کے لیے، اور آج اس بابرکت دن میں ہم بیت لحم، اس تاریخی بیت لحم کو جا رہے ہیں جہاں کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام مجسم ہوا۔ اور جب ہم یسعیاء کی نبوت کو پڑھتے ہیں، یسعیاء اس کے 9 باب 6 آیات سے لے کر اگر ہم پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یسعیاء نبی یوں نبوت کر کے فرماتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمراں رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ حکمراں رہے گا ابد تک، اس کی حکمرانی ابد تک ہوگی، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، کیونکہ یہ رب الافواج کی غیوری ہے جو کرے گی۔ اور یہ ہے خداوند کی طرف سے نبوت جو امانویل کے بارے میں، جو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح آج ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے، اور مجھے بہت برکت ملی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس وسیلے سے آپ عزیزوں کو بھی بہت زیادہ برکت ملے، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خصوصاً ان جگہوں کو جاتے ہیں، تو خدا کا کلام زندہ ہے۔ اور کار کے اندر جائیں گے، ہم بیت لحم یہودیہ میں ہیں، بیت لحم افراطہ میں ہیں۔ آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ کلیسیائے مہد یا پھر نیٹیوٹی چرچ ہے، اسی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں پر آپ ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھ رہے ہیں، اور اسی دروازے کے اندر جا کر ہم اس جگہ جائیں گے جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ یہ آپ پیچھے موڑ کر اگر دیکھیں، بیت لحم شہر ہے، کلیسیا کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ وہی دروازہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔
میں بیت لحم شہر کے اس مقام پر ہوں جسے لوگ دا چرچ آف نیٹیوٹی یا کلیسیائے مہد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی دروازہ ہے جو اس کلیسیا کے اندر ہم جا سکتے ہیں۔ چھوٹا سا دروازہ، مذہبیوں اور دین پرستوں نے اس بڑے دروازے کو جو اس کلیسیا کی تھی اسے یہاں تک چھوٹا بنا دیا ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ خداوند جو ہے وہ برسر اقتدار ہے۔ کلیسیائے مہد یعنی وہ چرنی جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، جہاں خالق و مالک کائنات نے جسم انسانی لے کر ہمارے بیچ میں آئے، مریم یوسف یہاں پر آئے، اس شہر میں آئے، ان کے لیے ہوٹل میں یا پھر جہاں پر وہ سونا چاہتے تھے مسافر خانے میں کوئی جگہ نہ تھی، مگر یہ چرنی ان کو دیا گیا۔ اور جب ہم خداوند کے فضل کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیا تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو نہیں جانتے کہ وہ کتنا دھنی تھا، کتنا ثروت مند تھا، مگر تمہاری خاطر وہ غریب ہوا، وہ فقیر ہوا، تاکہ اس کے غربت کے وسیلے سے تم دھنی یا ثروت مند بنو۔ تو جس کی ہم بات کرتے ہیں، تاریخ اس کی گواہی یہیں پہ دیتا ہے۔ یہ وہی دروازہ ہے جس کے وسیلے سے ہم اس چرنی کو جا سکتے ہیں۔ آج جب میں خدا کے مقدس کلام کو پڑھتا ہوں اور متی کی انجیل اس کے پہلے باب میں اگر ہم 18 آیات سے پڑھیں تو یوں لکھا ہوا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے، جو اس کے بطن میں ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہوا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانویل رکھیں، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور یہ نبوت 700 سال پہلے، 7 صدیوں پہلے یسعیاہ کی معرفت خداوند نے کی تھی۔ نبی حق جو خود خداوند ہے، یسعیاہ کو روح مقدس کی بھرپوری دے کر یہ نبوت خداوند یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ بشر کے بارے میں کی تھی کہ ایک کنواری جو ہے وہ حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے رکھنا ہے۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ یسوع کے معنی ہے، یشوع کے معنی ہے خداوند نجات ہے، یہوہ نجات ہے،
اور کیا ہی صادق ہے خداوند یسوع مسیح کے نام کے بارے میں، عمانویل، خدا ہمارے ساتھ، کیونکہ خدا قادر مطلق در حقیقت وہ ہمارے بیچ میں آئے، وہ جسم انسانی لے کر ہمارے بیچ میں آئے، اور یہی اس کے نام کے معنی ہے، خداوند ہمارے ساتھ، عمانویل۔ اور پھر یسوع یا یشوع، اس کے معنی ہے نجات، خداوند نجات ہے، یہوہ نجات ہے، وہ ہماری نجات کی خاطر اس دنیا میں آئے۔ وہ خداوند قادر مطلق جو کہ عظیم ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری ضرورتوں کی نسبت اس دنیا میں آئے۔ خداوند نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب خلقت پر شرف دی، مگر انسان نے گناہ کیا۔ ہم یہ پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ کیسے آدم و حوا نے اپنی مرضی سے خداوند کے خلاف گناہ کیا، اور اس گناہ سے بچانے کے لیے خداوند نے وعدہ فرمایا کہ ایک دن نجات دہندہ آئے گا اور آدم کے نسل کو، آدم کے اولاد کو، آدم کے فرزندوں کو نجات بخشے گا۔ اور یہ وہی مقام ہے، بیت لحم کا وہی مقام، وہی چرنی، وہی آخور جس میں خداوند یسوع مسیح تولد ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش دوسرے انسانوں سے مختلف، وہ اس لیے کہ خداوند نے مقرر فرمایا ہے کہ انسان کے تولد کے لیے زناشویی یا پھر مرد عورت کی شادی لازمی ہے اور ہم بستری لازمی ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے مقرر ہے۔ جب ہم رشتہ مقدس ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو خداوند اسی طرح سے انسان کو دنیا میں لاتا ہے، مگر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ روح القدس کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے۔ روح خدا اپنے روح کے وسیلے سے وہ اس دنیا میں آئے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانویل رکھے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اسی طرح مریم نے خداوند کے فرشتے سے اسی لیے پوچھا، جب ہم لوقا کی انجیل کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ایک پاک دامن ہوں، میں تو ایک کنواری ہوں، یہ کس طرح ممکن ہے کہ میرے ہاں ایک بچہ ہو، ایک لڑکا ہو؟ تو فرشتے نے کہا یہ روح مقدس کے زور سے ہوگی، روح مقدس کے قدرت سے ہوگی، یہ انسان کی قدرت سے نہیں بلکہ رضائے خدا کے وسیلے سے ممکن ہے۔ اور یہ وہی مقام ہے، بیت لحم افراطہ، جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، اس وعدے کے مطابق جو کہ پرانے عہد نامے میں بارہا بار خداوند نے مکرر اس کا وعدہ فرمایا کہ نجات بشر کے لیے، نجات انسان کے لیے منجی بشر خداوند خالق و مالک کائنات خود اس دنیا میں آئیں گے، اور وہ اس لیے آئیں گے کہ وہ اس صلیب پر قربانی دے جس کی وساطت سے ہم آزاد ہوئے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا تاکہ ہم بچ جائیں جہنم کی آگ سے۔ تو اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ خداوند نے مجھے یہ برکت دی کہ اس کلیسیا کے اندر اس چھوٹے سے دروازے کی وساطت سے داخل ہو جاؤں۔ یہاں پر تھوڑی سی تاریکی ہے مگر آگے جا کر یہاں پر بھیڑ ہے، لوگ یہاں پر آتے ہیں اس تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے۔ یہاں کے کچھ جو حصے ہیں
جس پر کلیسیا تعمیر کی گئی تھی بہت صدیوں پہلے، ان کے کچھ حصے آج تک اسی کے باقیات میں سے ہیں۔ حالانکہ جس زمانے میں خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے یہاں پر کلیسیا نہیں تھی، یہ ایک مسافر خانہ تھا، بیت لحم کا ایک غریب حصہ۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو حصہ ہے یہ تعمیر کی گئی کلیسیا کا اصل حصہ جو آج تک موجود ہے۔ اور اب آگے جا کر ہم کچھ اور دیکھیں گے۔ خوبصورت ہے یہ جگہ، ابھی زیر تعمیر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی دنیا میں ہو وہ بگڑتی جاتی ہے، مگر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے۔ کیمرہ اپنی طرف لیتا ہوں اور میں خدا کا شکر گزار ہوں، اس وقت کے لیے ممنون ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا ہے تاکہ میں اس مقام میں آ سکوں اور آپ عزیزوں کے لیے خدا کے کلام میں سے پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ آگے چلتے ہیں، اور میرے پیچھے جو ہیں میرے جو بھائی ہیں وہ ہیں جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ آگے ہمارے جو گائیڈ صاحب ہیں، بہت ہی عزیز بھائی ہیں فلسطینی۔ یہ وہ اندر کا حصہ ہے جہاں پر لوگ دیکھتے ہیں جو اصل چرنی ہے، وہ آگے جا کر ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہاں پر لوگ آ کر دعائیں کرتے ہیں اور اس مقام کو دیکھنے کے لیے جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے بصورت انسانی، وہ ابد سے ابد تک خداوند ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ خدا کے کلام میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ وہ ابد سے ابد تک خدا ہے، مگر وہ انسانی روپ لے کر اس جگہ ایک ننھے انسان کی صورت لے کر وہ پیدا ہوئے۔ یہ میرے لیے عجیب بات ہے۔ میں اپنے احساسات پر قابو نہیں پا سکتا۔ آگے چلتے ہیں، اور یہاں پر میں ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں پر میں آپ کے لیے خدا کا کلام، پھر اس مقام کی اہمیت کے بارے میں خدا کا کلام آپ تک یہاں پر ریکارڈ کر سکوں۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس عجیب دن کے لیے میرے لیے۔ ہاں، یہ دن میرے لیے عجیب ہے، اور یہ عجیب خداوند نے میرے لیے دیا ہے۔ یہ عجیب دن خداوند نے میرے لیے دیا ہے، اور میں اس کے لیے خداوند کا مشکور و ممنون ہوں۔ اس کلیسیا کے اندر جو چرچ آف دا نیٹیویٹی یا کلیسیائے مہد کے اندر ہوں، یہ بہت تاریخی مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح 2000 سال پہلے ایک چرنی میں پیدا ہوئے بصورت انسان۔ وہ خداوند جو ابد سے ابد تک ہے، جو کلام خدا ہے، وہ مجسم ہوئے، اس ہمارے دھرتی، ہماری تاریک دنیا میں نور بن کر آئے، ہمارے نجات کے لیے وہ آئے، ایک ننھے انسان کی صورت لے کر وہ آئے۔ کچھ لحظہ بعد ہم اس جگہ کو دیکھیں گے جو چرنی ہے، جہاں پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر پیدا ہوئے،
بہت بھیڑ ہے، لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، مگر یہ جگہ زیارت کے لیے نہیں، مذہبی رسومات کے لیے نہیں، دینی رسومات کے لیے نہیں، بلکہ ایک تاریخی جگہ ہے جہاں پر خداوند قادر مطلق ایک ننھے انسان کی صورت میں پیدا ہوئے، میری خاطر، آپ کی خاطر۔ یہاں بہت بھیڑ ہے۔ جس جگہ میں کھڑا ہوں لوگ آتے ہیں یہاں پر، تاریخی مقام کو دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ خداوند کے کلام کو اپنے ہاتھ میں لے کر، یہ وہی بائبل ہے جو میں اپنے پروگراموں میں لے کر آپ کی خدمت میں خدا کا کلام بخش کرتا ہوں۔ اور آج میں اس مقام سے، جو کہ اصل مقام ہے جہاں پر نبوتیں پوری ہوئیں، منجی بشر کے بارے میں نبوتیں، عہد عتیق عہد کہنہ کے نبوتیں پوری ہوئی، میں اس جگہ ہوں، اور میں اس لیے خداوند کا مشکور و ممنون ہوں۔ خداوند کے تولد کے بارے میں، خداوند کے انسان کی صورت میں آنے کے بارے میں اگر ہم لوقا کی انجیل کو پڑھیں تو یسوع کی پیدائش کے بارے میں ہم لوقا کی انجیل اس کے 2 باب میں یوں پڑھتے ہیں: ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، بالکل نبوت کے مطابق، جیسے کہ خداوند نے وعدہ فرمایا ابراہیم سے کہ تیری نسل سے میں دنیا کے لوگوں کو برکت دوں گا، اور داؤد ابراہیم کے اولاد، اور داؤد کے اولاد میں سے اب ہم دیکھتے ہیں کنواری مریم کو خداوند نے چنا کہ اس کے بطن سے روح مقدس کی وساطت سے، روح سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، تاکہ اپنی منگیتر یہاں پر لکھا ہوا ہے، پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے سے اور اولاد تھے، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ شاید جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ وہی سرائے، وہی مسافر خانہ ہے، کیونکہ آگے جا کر تہخانے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ چرنی ہے۔ اس وقت یہاں پر ایک پہاڑی تھی، اب یہاں پر ایک شہر آباد ہے، بیت لحم شہر، اور اس شہر کے بیچوں بیچ یہ کلیسیا، the church of nativity یا کنیسۃ المہد یا کلیسیائے مہد یہاں پر ہے۔ اس کلیسیا کی قدامت بھی صدیوں ہے، مگر اس زمانے میں جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے یہاں نہ کلیسیا تھی، نہ مسیحی لوگ تھے، نہ کوئی مسیحی عبادت تھی، بس پرانے عہد نامے کو ہی ہم لے کر خداوند کے نبوتوں کو پڑھ کر یہ جانتے تھے کہ منجی بشر آنے والے ہیں، جیسے کہ وہ مجوسی آئے مشرق زمین سے یہاں پر عبادت کرنے کے لیے، ننھے یسوع کو عبادت کرنے کے لیے
खराज तहसीन देने के लिए, सजदा करने के लिए। यहाँ पर वो चौपान, वो चरवाहे भी आए जिनको फरिश्तों ने मना दी देकर ये कहा, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला के निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और निहायत डर गए, और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशखबरी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में अब लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गुरोह खुदा की हम्द करती, ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। और जब फरिश्ते वहाँ उनके पास से चले गए आसमान को, तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतुलहम चलें, और ये बात जो हुई है उसकी खुदावन ने हमको खबर दी है, देखें। बस वो जल्दी जल्दी आकर इस जगह को आए और खुदावन यीशु को देखकर वो खुशियाँ मनाते हुए शादमानी से लौट गए, खुदावन को इबादत करके, खुदावन की शुक्रगुजारी करके यहाँ से लौट गए। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं उसी मुकाम पर हूँ जहाँ पर चरवाहे आए, जहाँ पर मजूसी आए, जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह को इबादत करने के लिए वो पहले आबिद आए, जब खुदावन ने इंसान का रूप धार कर, नन्हे इंसान का रूप धार कर हमारे बीच में आए। मेरी दुआ आपके लिए ये है कि खुदावन आपके दिलों को छुए इस प्रोग्राम की वसातत से, और क्रिसमस की खुशियां आप सब अजीज़ों को मुबारक हो। ईद मिलाद मसीह आप सबको मुबारक हो। ईद मिलाद मसीह, मसीह के बगैर कोई ईद नहीं है। असल ईद वो है जब आप खुदावन यीशु मसीह को अपने दिल में मुंजी कहकर, खुदावन कहकर कबूल करें। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन की बरकत आपके साथ हो। आइए चलते हैं, देखते हैं वो चरनी जहां पर खुदावन यीशु मसीह पैदा हुए। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, इंसानों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गदर ये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गदर ये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबां, पैदा हुआ वो मेहरबान। आया मसीह दुनिया में तू, इंसानों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को।
سے پڑھی پیدائش کی تفصیل، عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل، چل دیے وہ بھی اونٹوں پر تیرے حیات کا پیچھا کر، آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر۔ آمین۔ لائے ایمان جو بیٹے پر، کرے گا پار اس دنیا کو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے واقعاً یہ موقع مجھے دیا تاکہ میں وہاں جا سکوں، لوگوں سے پوچھ سکوں، وہ سب جگہ دیکھ سکوں جہاں پر شاید خداوند یسوع مسیح کے قدمے جو ہیں وہ چھوئے ہیں ان جگہوں کو۔ مگر اس سے بڑھ کر یہ زیارت کا معاملہ نہیں، یہ کسی مذہبی اور دینی، یہ کوئی مذہبی اور دینی معاملہ نہیں، بلکہ یہ حقیقت میں خداوند کا انسان سے رابطے کا معاملہ ہے۔ خداوند نے انسان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے جامع انسانی پہن کر خود وہ ہمارے بیچ میں آئے۔ اس سے بڑھ کر آپ نے اس کلپ کے آخر میں ایک جگہ دیکھا جو پردہ تھا، وہ جو مجوسی تھے جو آئے تھے ان کے بارے میں کتاب مقدس میں ہم یوں پڑھتے ہیں، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے، مشرق زمین سے، یہ شاید افغانستان، ایران یا تاجکستان سے تھے یہ، کیونکہ مجوس جو ہے، جو لفظ ہے وہ فارسی ہے، اور کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، انہوں نے کہا۔ یہودیہ کے بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، انہوں نے یہ پوچھا۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے اس سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے، اے بیت لحم یہودیہ، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر کرو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب یعنی مشرق زمین میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے صندوق کھول کر سونا اور لبان اور مر کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ دوسری راہ سے یہ اپنے ملک کو روانہ ہوئے، کیونکہ خواب میں خداوند نے ان سے کہا کہ بھائی تمہارے جان کو خطرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو پلان ہے وہ تمہارے لیے کیسا ہے۔ میں اس مقام پر بھی گیا جسے اب اودات نیشنل پارک کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مجوسی اسی راستے سے ہو کر واپس وہ مشرق زمین کی طرف چل دیے، اپنے گھروں کو چل دیے۔ خدا نے اگر زندگی بخشی اس دنیا میں پھر سے، تو میں اودات نیشنل پارک میں جو میں نے پروگرام ریکارڈ کیا ہے اس کی ایڈیٹنگ کر کے وہ ضرور آپ کے لیے اس پروگرام کے تھرو سے جاری کروں گا، نشر کروں گا۔ مگر ایک گیت میں نے
جو گایا ہے، جو آپ نے ابھی سنا، اس گیت پر میں نے ان کلپ کو بھی دیا ہے جو اودات نیشنل پارک، جہاں پر مجوسی جہاں سے ہو کر واپس وہ لوٹے۔ آپ یہ گیت ذرا سنیں اور غور کریں، اور میں دعا کرتا ہوں خدا آپ کو اس سے بھی برکت عطا فرمائے۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ چھوڑا آسمان بنا انسان، ملی نجات اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ سنا فرشتوں کی زبان، پیدا ہوا وہ مہرباں۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل، عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل۔ چل دیے وہ بھی اونٹوں پر تیرے حیات کا پیچھا کر۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ سمندر کی سب لہروں پر، دنیا کی ہر زبانوں پر، سمندر کی سب لہروں پر، دنیا کی ہر زبانوں پر ہے اس کا نام، ہے اس کا کام، سارا جہان لائے ایمان۔
आया मसीह दुनिया में तू इंसानों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आमीन, करेगा पार इस दुनिया को। जो आपने कुछ क्लिप्स देखे इस गीत में, फिर से अवदात नेशनल पार्क का था, और मेरे अजीज़ भाई सुनील ने ये पैगाम दिया है, खुदावंद आपको लंबी ज़िंदगी दे। आई एम वाचिंग फ्रॉम पाकिस्तान। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आपके लिए भाई। आपको देख के हिम्मत मिलती है। आई एम सुनील फ्रॉम पाकिस्तान। भाई सुनील, खुदावंद आपको बरकत दे, और शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। और मैं आपसे, मेरी ख्वाहिश है कि इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें और वो भी बरकत हासिल कर सकें। भाई आबिद अली आबिद ये कमेंट देते हैं, तमाम मज़ाहिब का मतलब हैवान नातिक को इंसान बनाना था। हैवान नातिक को इंसान बनाना था। खुदा ने, भाई आबिद अली आबिद, सबसे पहले तो इंसान हैवान नहीं है, चाहे वो नातिक हो या बगैर इसके। जैसे भी आपका फ़लसफ़ा है, जिस फ़लसफ़े के मुताबिक आप ये कह रहे हैं हैवान नातिक, इंसान है। खुदावन ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाया, जबकि हैवानों को खुदावन ने कहा कि हो जाए सो वो हो गए। यहाँ पर बहुत ही फ़र्क है। चाहे वो नातिक लफ्ज़ आप लगाएं, कुछ भी करें, इंसान को हैवान नहीं कहना है, क्योंकि इंसान को खुदावन ने अपनी सूरत पर बनाया है। इसी वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं इंसान को। और फिर आप कहते हैं कि तमाम मज़ाहिब का मतलब हैवान नातिक को इंसान बनाना था। और फिर आप यहाँ पर लिखते हैं, व इन्नका ला खलक़ल अज़ीम, इसी मेराज का नाम है कि अल्लाह की हस्ती हवा की सूरत में चारों तरफ है, और उसकी रहमत का नमूना ज़ात मोहम्मद है। ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल थे, जैसे मोहम्मद, और अच्छे इंसान थे, माँ का अदब करने वाले ओवीस की तरह। मेरे भाई आबिद अली आबिद साहब, सबसे पहले तो मेरी आपसे ये ख्वाहिश है कि आप किताब मुक़द्दस को एक बार पढ़ें। आप देखें पूरे पुराने अहदनामे में, जो अहद अतीक है, जहाँ पर हमारे लिए खुदावन ने तौरात दिया हुआ है, तवारीख़ दी हुई है, गज़लात दी हुई है, और अमसाल है, और अनबिया है, और सहाइफ़ अनबिया है। बहुत बड़े किताब अनबिया और छोटे अनबिया, जिसे हम सहाइफ़ के नाम से भी जानते हैं। इन सब में, इन पूरे किताबों में, जो 1700 साल और कई लोगों ने खुदावन की तरफ से इल्हाम लेकर ये हमारे लिया है, यानी 17 सेंचुरीज या 17 सदियों से एक करके सारा किताब मुक़द्दस हमारे हाथ में जो है, इनका महवर मरकज़ तवज्जो सिर्फ एक शख्स, और वो है खुदावन यीशु मसीह। आप ज़रा पढ़ें इनको। आप जाकिर नाइक, आप इनमें ऐसे जैसे जो अपने आप को उलमा कहते हैं, उनकी बातों पर ना जाएं। आप खुद अपने लिए तहकीक करें कि कैसे मुमकिन है कि 1700 साल और कई कुतुब लिखने वाले कई लोग एक बात पर मुत्तफिक हैं, और वो है आमद मसीह। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो मेरे बाद कोई भी आएगा, नबी कहकर, मसीह कहकर, उनकी न मानना। और फिर वो फरमाते हैं कि मैं अव्वल और मैं आखिर, मैं इब्तिदा, मैं इंतहा, मैं अलिफ और मैं या हूँ। इसका खातिमा ही यहीं पर है। वो आखिरीन नबी है। आखिरीन हकीकी नबी जो है वो खुदा है, यानी जो पेशिन गोई करता है आने वाली चीज़ों के बारे में, और सिर्फ खुदा कर सकते हैं। अनबिया जो हैं वो खुदा की तरफ से भेजे गए खुदा का कलाम पहुंचाने के लिए। इसी वजह से अनबिया कहते थे कि सुनो, खुदावन खुदा का ये कलाम खुदा की तरफ से, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते थे।
تو میرے عزیز بھائی، میری آپ سے یہ خواہش ہے کہ آپ کتاب مقدس کو ایک بار ضرور پڑھیں، پورے کتاب مقدس کو ریسرچ کریں اس کے بارے میں۔ پوری دنیا اور تاریخ یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے۔ پوری تاریخ ایک طرف اور آپ کا جو فلسفہ ہے وہ ایک طرف۔ یہ کیسے ہے؟ جب 17 صدیوں سے انبیاء جو ہے وہ ایک ہی شخص کے آنے کے بارے میں نبوت کرتے رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایک اور بھی ہے۔ ذرا خود تحقیق کریں اور سوچیں اس بارے میں۔ آئزک ڈینیل صاحب، hey there to you too، اور لکھتے ہیں گڈ ایوننگ فرام پاکستان۔ گڈ ایوننگ ٹو یو ٹو مائی ڈیئر برادر، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میرے پاس وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ کامنٹس کو پڑھوں۔ بھائی ڈیوڈ پیمان آمین لکھتے ہیں۔ بہن عطیہ آمین، بلیسڈ ہولی پلیس آمین۔ بہن عطیہ، حقیقی ہولی پلیس جو ہے وہ ہمارے قلوب ہیں۔ جس دن کسی نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اپنے قلب میں، وہ ہولی پلیس بنتا ہے، اور میں مانتا ہوں وہ بھی مقدس مقام ہے جہاں پر خداوند آئے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہارون بھٹی صاحب لکھتے ہیں پرے فار مائی فیملی۔ ضرور، خداوند ہارون بھٹی بھائی کے فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو اپنی برکات دے، ان کا دستگیر بن خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ شبانہ ہارون بلیسڈ لکھتے ہیں اور بلیسڈ، خدا کا شکر ہے کہ آپ کو برکت ملی، اور یہ برکت دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں میری عزیز بہن۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرا پروگرام یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ میری آپ سے ایک ہی خواہش ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو دیکھ کر میں امید کرتا ہوں، میری یہ دعا ہے کہ خداوند نے آپ کے دل میں یہ سمایا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو ایک بار پڑھیں اور دیکھیں خدا کی برکات آپ کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے۔ عید میلاد مسیح آپ سب کو پھر بھی مبارک ہو، اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔